आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दास्तान करबला शेयर करने जा रहा हूँ। बयान करना मेरे बस में नहीं है, वो तो उलमा कराम का मनसब है, वो बेहतर जानते हैं कि इसको किस अंदाज से बयान करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मदीना से करबला का सफ़र शेयर करूँगा और दरमियान में बहुत सारे ऐसे वाक़यात को मैं स्किप करूँगा क्योंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हर वाक़े को अलग-अलग बयान किया जाए। तो बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। यज़ीद हाकिम वक्त बन गया, शाम में रहता था। उसने मदीना के गवर्नर को पैगाम भेजा कि हुसैन से कहो कि मेरी बैत करें। यज़ीद ना सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी का दीन नाफिज़ करना चाहता था बल्कि ये भी चाहता था कि हुसैन इब्न अली उसके नाफिज़ करदा दीन पर मुहर लगा दें। जब मौला हुसैन तक ये पैगाम पहुंचा तो मौला हुसैन ने ना सिर्फ़ इससे इनकार किया बल्कि मदीना छोड़ने का एक कठिन फ़ैसला भी किया। जी हाँ, मौला हुसैन ने मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया। ये है 28 रजब 60 हिजरी जब हुसैन ने मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया। मदीना छोड़ने का फ़ैसला कोई आसान फ़ैसला नहीं था क्योंकि हुसैन अपने अहल व अयाल के साथ इस जगह को छोड़ रहे थे जहाँ पर नाना का रोज़ा था, जहाँ पर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की lahad थी, और ये वो शहर है जहाँ पर हुसैन ने अपना बचपन गुजारा। तो हुसैन के लिए आसान फ़ैसला नहीं था कि मदीना छोड़ा जाए। बहरहाल हुसैन ने फ़ैसला कर लिया कि वो मदीना छोड़ेंगे और मक्का के लिए रवाना होंगे। हुसैन मदीना छोड़कर जा रहे हैं और वो किस आलम में जा रहे हैं? सबसे पहले रोज़ा रसूल पर अलविदा कहने के लिए गए। हुसैन जानते हैं कि वो वापस नहीं आएंगे। तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना, तेरे शहर से जाते हैं दे हमको दुआ नाना, आबाद करेंगे हम अब करबो बला नाना। तेरा दीन है मुश्किल में नाना, मैं कैसे रहूं इस घर में, तिफली में कोई वादा था तुझसे किया नाना, और अम्मा की lahad छूटी रोज़ा भी तेरा छूटा, इस वक्त कलेजे पर खंजर सा चला नाना। हुसैन की गर्दन पर खंजर तो 10 मुहर्रम को चला, हुसैन के कलेजे पर खंजर 28 रजब को चला। नाना का रोज़ा छोड़ते हुए ना सिर्फ नाना का रोज़ा छोड़ा बल्कि माँ की lahad भी तो छोड़ी है। ये 28 रजब 60 हिजरी थी, एतवार की रात थी। इमाम हुसैन मदीना से रवाना हुए। हुसैन अपने अहलो अयाल के साथ मदीना से कुछ इस शान से निकल रहे थे। एक एक की दास्तान बयान करने का वक्त नहीं है। बहरहाल जब सारे सवार हो रहे थे, जब जनाब ज़ैनब कुबरा की सवारी की बारी आई तो आवाज़ दी गई, मदीने वालों अपनी नज़रें नीची करो, अली की बेटी सवार होने जा रही है, अली की बेटी आ रही है। ये निदा आई, ये आवाज़ आई, एक तरफ से हुसैन चले, एक तरफ से अब्बास चले, एक तरफ से अली अकबर बढ़े, जनाब ज़ैनब कुबरा को सवार कराना है। मीर अनीस कहते हैं, पहुंची जूही नाका के करीब दुख्तर हैदर, पहुंची जूही नाका के करीब दुख्तर हैदर, खुद हाथ पकड़ने को बढ़े सिब्ते पैगंबर। फिजा कनीज़ फिजा को संभाले हुए थी गोशे चादर, थे पर्दाए महमल को उठाए हुए अली अकबर। फरजंद कमर बस्ता चौकोरास खड़े थे, नालैन उठा लेने को अब्बास खड़े थे। ये मदीना से करबला रवानगी का सफ़र है। किस शान से जनाब ज़ैनब को सवार कराया जा रहा है। और एक मंज़र अशूरा से रवानगी का होगा जब जनाब ज़ैनब सबको सवार करा रही होंगी। हुसैन नहीं होंगे, अब्बास नहीं होंगे, कासिम नहीं होंगे, अली अकबर नहीं होंगे, सब शहीद हो गए होंगे। और आलम क्या होगा, सर पर चादर भी नहीं होगी, हाथ बंधे हुए होंगे। बहरहाल मदीना से कारवान चला, कहाँ गया? मक्का। मदीना से कब निकला? 28 रजब 60 हिजरी। मक्का कब पहुँचा? 3 शौबान।
مکہ میں امام نے قیام کیا شعبان کا مہینہ، رمضان، ذی قعد، ذی الحج۔ حج کے ایام آ رہے ہیں، سب حج کی تیاری کر رہے ہیں، امام حسین بھی حج کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک دم کیا ہوا؟ حج کی تکمیل میں ابھی 2 دن باقی تھے، امام حسین نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور مکہ سے بھی روانگی اختیار کر لی۔ مکہ سے امام حسین روانہ ہو رہے ہیں اور روانہ ہوتے ہوئے امام حسین نے کہا، موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے، مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ اور امام حسین روانہ ہو گئے۔ اب منزل کیا ہے؟ جانا تھا کوفے، پہنچے نہیں، بہرحال ذی الحج کا مہینہ ہے، ایک مقام آیا شراف، امام حسین رکے، سارے قافلے والوں کو کہا پانی بھر لو، سب سیراب ہو جاؤ۔ قافلہ آگے بڑھا، اچانک کیا ہوا؟ آپ کا سامنا مخالف فوج سے ہوا۔ یہ پہلا ٹکراؤ ہے۔ اس فوج کی تعداد کتنی ہے؟ کچھ روایت میں ہے 30,000، کم از کم روایت ہے 1,000۔ اس فوج کے سپہ سالار کا نام ہے حر۔ حر اپنے آقا کے حکم پر آپ کا راستہ روکنے آیا تھا۔ حر اس وقت یزید کی فوج کا 2nd یا 3rd سپہ سالار تھا۔ جس راستہ پر امام حسین تھے وہ راستہ کچھ ایسا تھا کہ حر کو امام حسین تک پہنچنے کے لیے کافی تگودو کرنا پڑی اور ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے تیز چلنا پڑا کیونکہ تعاقب کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ جب حر کی فوج امام حسین کے قریب پہنچی تو حر کی فوج اور اس کے جانوروں کا پیاس سے برا حال تھا۔ جب مولا حسین نے مخالف فوج کی یہ حالت دیکھی تو امام نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ مخالف فوج کو پانی سے سیراب کیا جائے۔ کیا حسین نہیں جانتے تھے کہ یہ فوج کس لیے آئی ہے؟ لیکن حسین ساقی کوثر کے نواسے ہیں۔ حسین نے یہ حالت دیکھی تو اپنی فوج کو حکم دیا۔ روایت میں عجیب جملے ہیں کہ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ حر کی فوج کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے دشمن فوج کو پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد جب امام جانے لگے تو حر سامنے آیا اور امام سے کہا آپ یہاں سے جا نہیں سکتے۔ حر نے کہا حسین مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر عبداللہ بن زیاد تک پہنچا دوں۔ تو امام حسین جب جانے لگے تو حر آگے بڑھا اور امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ فرزند زہرا کو غیظ آیا۔ امام نے کہا حر یہ تو نے کیا حرکت کی؟ اور کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ عرب میں یہ جملہ غیظ کی حالت میں کہا جاتا تھا، حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے کیا کیا؟ اور حر کا جواب سنیے عجیب۔ حر نے کہا حسین آپ نے تو مجھے یہ جملہ کہہ دیا۔ حسین آپ کے علاوہ کسی بھی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں یہ جملہ اس کو پلٹا دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میں ان کا نام ایسے نہیں لے سکتا۔ قصہ مختصر، امام حسین کو گھیر کر کربلا میں لے آیا گیا۔ 2 محرم 61 ہجری امام عالی مقام کا قافلہ ایک مقام پر آ کر رکا۔ علماء بتاتے ہیں جب قافلہ اس مقام پر پہنچا تو ہوا چل رہی تھی۔ تیز ہوا سے مٹی کا ایک گرداب ہوا میں اڑا۔ مٹی جب محمل میں پہنچی تو جناب زینب نے امام سے کہا بھیا یہاں سے آگے چلو، یہاں سے چلتے ہیں بھیا۔ امام نے کہا کیا ہوا؟ جناب زینب نے کہا بھیا اس جگہ کی مٹی سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے، یہاں سے آگے چلیے۔ لیکن امام حسین نے حضرت عباس سے کہا عباس ایک کام کرو،
ذرا یہاں کے رہنے والے کچھ لوگوں کو بلاؤ۔ مقامی لوگوں کو بلایا گیا۔ امام ان سے مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا کہ کیا نام ہے اس جگہ کا؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں اس جگہ کو۔ کچھ اور لوگوں سے پوچھا گیا، کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں اس جگہ کو، کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں اس جگہ کو۔ ایک بزرگ تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا کربلا بھی کہتے ہیں اس جگہ کو۔ کربلا کا نام سننا تھا۔ امام نے کہا بس ہم اپنا قیام یہیں کریں گے۔ خیمے لگا دیے گئے۔ حسین کربلا پہنچ گئے 2 محرم 61 ہجری۔ 28 رجب مدینہ سے نکلے، 3 شعبان مکہ پہنچے، 2 محرم کربلا پہنچے، کربلا آباد ہو گئی۔ کربلا کی زمین بنی اسد قبیلے کی مالکیت تھی۔ امام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور ان سے زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد اس زمین کو بنی اسد کے لوگوں کو تحفہ کر دیا۔ بس ایک مکالمہ کیا بنی اسد کے لوگوں سے، یہ بڑا عجیب مکالمہ ہے۔ امام نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا دیکھو بنی اسد والو، اس زمین پر ہماری قبریں بنیں گی، تو بنی اسد والو جب ہماری قبروں کے بارے میں کوئی پتہ پوچھنے آئے تو انہیں پتہ بتا دینا۔ یہاں ہماری قبر کی زیارت کی غرض سے آئے اسے مہمان بنا لینا، اسے پانی پلانا۔ پھر امام حسین نے 3 فقرے مختلف طبقات سے کیے۔ بنی اسد کے مردوں سے ایک بات کی، پھر بنی اسد کی عورتوں سے ایک بات کی، اور پھر امام حسین نے بنی اسد کے بچوں سے ایک بات کی۔ پہلے مردوں سے کہا اے بندگان مردان بنی اسد، جب یہ فوج ہمیں مار کر چلی جائے اور ہمیں دفنایا نہ جائے اور ہمارے لاشیں یوں ہی پڑے ہوں تو دیکھو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہماری قبریں کھود کر ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ بنی اسد کے لوگ حیران، کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ مکالمے کے بعد جب بنی اسد کے لوگ جانے لگے تو امام حسین نے کہا بنی اسد کے لوگوں، اپنی خواتین کو بھیجنا، انہیں کہنا تمہارا مولا تمہیں بلا رہا ہے۔ بنی اسد کی خواتین آئیں، بولیں مولا کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ مولا نے کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں، دیکھو میں نے تمہارے مردوں سے ایک بات کہی ہے، اگر تمہارے مرد نہ آئیں تو ہمیں دفنانے، دیکھو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، بس تم کسی انداز سے بھی بے شک گڑھے کھود کر ہمیں دفنا دینا۔ بہرحال اس مکالمے کے بعد جب بنی اسد کی عورتیں جانے لگیں تو امام نے بنی اسد کی عورتوں سے کہا کہ اپنے بچوں کو بھیجو۔ بچے آئے، کہا مولا کیا ماجرا ہے؟ کہا دیکھو بچوں، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئیں نہ تم ایک کام کرنا، ہماری لاشیں یہاں پڑی ہوں گی، تم یہ کرنا تم کھیلنے کے بہانے آنا۔ اب بچے ہیں، اب بچوں کو قبر بنانے کا تو نہیں کہہ سکتے۔ کہا دیکھو بچوں، ہاتھوں میں مٹی بھر کر ہماری لاشوں میں بھر دینا۔ آج بھی کربلا میں باد شام غریباں بنی اسد کے لوگ آتے ہیں وہاں، اور ایک عجیب انداز میں آتے ہیں، کدال وغیرہ دفنانے کے لیے اور باقی سامان لیے مخصوص انداز میں چلتے ہیں۔ جب کربلا میں داخلہ شاہ دین ہوا تب ذوالجناح شاہ بھی آگے نہ بڑھ سکا، ناگا بنی اسد کا قبیلہ بھی آ گیا۔ سرور نے ان سے پوچھا یہ ہے کون سی جگہ؟ بولے بنی اسد کے نام ہے اس کا کربلا۔ مولا نے ان سے رو کر وصیت میں یہ کہا کچھ امتحان ہم پر کڑے ہوئیں گے یہاں، 10 دن کے بعد لاشیں پڑے ہوئیں گے یہاں، تو اے بنی اسد والو میرا لاشا اٹھا لینا اور کفن بھی پہنا دینا، میری مرکت بنا دینا۔ امام حسین بنی اسد کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے میرا اکبر بھی، قاسم بھی، عباس بھی اور اونو محمد میرے پیرہن سب پڑے ہوں گے میدان میں بے کفن، ہوگی مجبور لاچار میری بہن، تم بس اس کو ایک ردا دینا، میری مرکت بنا دینا۔ امام نے مزید کہا میں نبی کا نواسا ہوں دوستو، فاطمہ کا دلارا ہوں دوستو،
تم سے شبیر کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف ایک بات کہتا ہوں اے دوستو، کربلا کو سجا دینا، میری مرکز بنا دینا۔ جب بھی زائر زیارت کو آئیں میری، ان کو مہمان رکھنا یہاں 3 دن، ان کو پانی پلانا میری سمت سے، ان کو کھانا کھلانا یہاں 3 دن، ان کو میری دعا دینا، میری مرکز بنا دینا۔ اور عصر کو تن سے سر میرا ہوگا جدا، میری حرمت کریں گے نہ اہل سکر، دشمنی میں وہ حد سے گزر جائیں گے، گھوڑے دوڑائیں گے وہ میری لاش پر، میرا لاشا بچا لینا، میری مرکز بنا دینا۔ اس کے بعد مولا نے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا، اپنی مٹھی میں مٹی اٹھا کر ہو سکے میری لاش پر تم ڈالنا، میری ماں سے دعا لینا، میری مرکز بنا دینا۔ دیکھنا تم کے کچھ وقت گزرے گا جب، اور روزے ہمارے ہوں گے یہاں، نام تو ہے اس جگہ کا کرب و بلا، کل سب اسے پکاریں گے رش کے جنا، تم بھی جنت کو پا لینا، میری مرکز بنا دینا۔ ارے میں کہاں جاؤں گا بے کس و بے وطن، سب کہیں گے مجھے شاہ تشنہ دہن، رن میں تیروں سے ہوگا میرا پیراہن، خاک کربلا ہوگی میرا کفن، سب کو خاک شفا دینا، میری مرکز بنا دینا۔ اب بھی عاشوراء کو روزہ شاہ پر آتا ہے سارا قبیلہ اسد کا نظر، شاہ دین کی وصیت انہیں یاد ہے، اب بھی ماجد وہ کہتے ہیں نوحہ گر، شاہ کا لاشا اٹھا لینا، میری مرکز بنا دینا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امام 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوئے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور وہاں سے کوفہ کے لیے نکلے، لیکن کوفہ پہنچے نہیں، راستے میں ہرق کی فوج سے ٹکراؤ ہوا۔ اس کے بعد 2 محرم 61 ہجری کو امام کربلا پہنچے، بنی اسد کے لوگوں سے زمین خریدی گئی اور انہیں تحفے میں دوبارہ واپس کر دی گئی، اور بنی اسد کے لوگوں سے مکالمہ ہو گیا، امام نے وہاں پر خیمے لگا دیے اور کربلا آباد ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ سلام مولا حسین۔